actually we'll be having Iftikhar Shirazi, who's the bureau chief, Dawn News TV Islamabad, joining us on a Zoom call, on a Zoom video call. Assalamu alaikum Iftikhar साहब, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम आपसे बात करेंगे ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में एंड व्हाट इट मीन्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि बहुत रैपिडली सिचुएशन चेंज हो रही है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। आपको लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट होगी? डेफिनेटली मेरे ख्याल में एस्केलेट तो कर चुका है, क्योंकि इसमें जो मेजर प्लेयर है, जो पहले कहीं के खड़ा था पीछे इसराइल के, अमेरिका, अब वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन चुका है। और आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से स्ट्राइक्स की गई वहाँ उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और साथ में ये भी वार्निंग दी गई कि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो उसके नतीजे में फिर अगेन अमेरिका एक नया जो है वो फेंस वहाँ पे लेके आएगा। तो मेरा ख्याल में सिचुएशन तो विद द एवरी पासिंग डे वहाँ पे बहुत होती जा रही है। उसके नतीजे में अब कहा यह भी जा रहा है कि ईरान भी, क्योंकि अब प्लान कर रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ इजराइल की हद तक था, तो इजराइल को हिट किया जा रहा था, लेकिन अब इस रीजन के अंदर जो अमेरिकन के बेसेस हैं या बाकी उनके जो वहाँ पे शिप्स खड़े हैं, शायद अब उसकी तरफ भी वो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस जो स्केल है वॉर का वो बढ़ेगा। अब देखना ये है कि जो अभी तक दीगर ममालिक की जानिब से तो कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे ये जंग और तवील होगी यकीनी तौर पे इससे दुनिया के अंदर एक डिस्टर्बेंस आएगी। बिलखुसूस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ से कोई 40% ऑयल की ट्रेड होती है, तो अगर ईरान का ये ख्याल है कि उसको ब्लॉकेट करेगा तो यकीनी तौर पे इससे दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो फिर इस जंग का स्केल बढ़ता जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर दीगर प्लेयर्स के जो समझते हैं कि अगर ईरान के अंदर रिजीम फॉल होता है तो उसका इम्पैक्ट उन पर भी आएगा, तो डेफिनेटली वो आगे नजर आएंगे और इस मामले में वो भी अपना कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक डेफिनेटली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आपसे मैं एक और सवाल पूछूं विद रिस्पेक्ट टू कि आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का डिसीजन टू जॉइन द वॉर, क्या ये रीजनल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा एक ब्रॉडर डिस्टेबलाइजेशन कर देगा इस चीज़ की? इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ सिचुएशन जाएगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली सदर ट्रंप साहब की जानिब से ये जो डिसीजन है, इसने दुनिया को वैसे भी एक तो हैरान किया कि एक तो ये कि वो के पीस लवर हैं, उन्होंने अपने पहले 4 साल दौर इक़्तिदार में हमेशा जंगों के खात्मे की बात की है, ट्रेड की बात की है। इवन कि रिसेंट पास्ट में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने जंग को रुकवाया, तो आपको याद होगा आपका ट्वीट आपने पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि आए बिजनेस करें, ट्रेड करें, जंगों को खत्म करें। तो मेरा ख्याल में ईरान के मामले पे उनका जो उनके रवैये में वानिटी का शिफ्ट है, दुनिया इसे समझने से कासिर है। क्या वो इसराइली लॉबी के प्रेशर में आगे सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना तो सोच इससे कदर मुख्तलिफ है। क्या अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उनको मजबूर कर रही है कि ईरान के मामले में उनकी पॉलिसी डिफरेंट हो? तो मेरा ख्याल में अभी तो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली अभी तक किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे ये बात साबित नहीं हो सकी कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो मेरा ख्याल में उनका जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मुकदमा है वो बड़ा कमज़ोर है। और ऐसे में अगर माइट इज़ राइट के असूल के तहत अमेरिका दुनिया में इस तरह ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो मेरा ख्याल में फिर उसके नतीजे में एक तो ये है कि जो डिस्टर्बेंस है उसका दायरा वसी होगा, और साथ साथ दुनिया फिर अमेरिका से और मुतनफ़िर होगी। मेरा ख्याल में आपने प्रेसिडेंट शी का जो बयान सुना होगा चीन के सदर का, कि सॉरी उनकी जानिब से जो कहा गया कि दुनिया गोया कि अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। तो मेरा ख्याल में अब हम देख रहे हैं कि दुनिया एक तो अमेरिका से और साथ में फिर यूएन जैसे फोरम्स, इनसे भी बड़ी मायूस हो रही है। और आपको याद होगा कि 3-4 हफ्ते पहले चीन की जानिब से तो अब एक नया फोरम क्रिएट किया गया हांगकांग के अंदर, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तर्ज का है कि जहाँ पे दुनिया के ममालिक अपने डिस्प्यूट्स को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में अब हो ये रहा है कि हमें लग रहा है कि एक तो अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि इस ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में दुनिया में इरेलीवेंट हो जाए। अगर इस वक्त वो बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर रहा है, सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की, लेकिन अगर इस रवैये के साथ अमेरिका आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि फिर दुनिया
ڈیوائڈ تو ہو رہی ہے بٹ ایک نیا بلاک ڈیولپ ہوگا کہ جو پھر اپنے تین سچویشن کو لے کے چلے گا, معاملات کو لے کے چلے گا. پھر اس میں ظاہر سی بات ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس وقت جو ان کے یورپی اتحادی بھی ان کو کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال میں انہوں نے ایران کو انگیج بھی کیا ہے, پاکستان جیسا ملک بھی یقینی طور پہ اس حوالے سے سفارتکاری کو اہمیت دے رہا ہے, رشیا ہو, چین ہو, سب ممالک یہی بات کر رہے ہیں. بالکل افتخار, ہم بات کر رہے تھے ایران اینڈ اسرائیل کی کرنٹ سچویشن کی ود افتخار شرازی جو کہ بیورو چیف ڈان نیوز ہیں NTN اسلام آباد. افتخار صاحب, اب آپ سے جانے سے پہلے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ سپر پاورز لائک چائنا آر بیسکلی پوزیشننگ themselves as mediators in this conflict, right? So if we were to talk about other places and other countries as well, for instance Russia, تو آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے, اور کس طریقے سے ڈپلومیٹک سلوشنز لیے جا رہے ہیں ٹو ڈی ایسکیلیٹ دس سچویشن ایز ویل؟ UN کے کیا میجرز ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کریں. دیکھیں میرا خیال میں UN کا فورم تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا انفیکٹو ثابت ہوا ہے, نہ صرف ایران کے معاملے پہ, اس سے پہلے پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر بھی نمبر آف ٹائمز وہاں پہ اجلاس ہوئے, وہاں پہ ہوا کہ اس حوالے سے اسرائیل کو اس ایگریشن سے روکنے کے لیے کم از کم کچھ وہاں پہ باتیں ہوئی, لیکن ان باتوں کو نہیں سنا گیا. کہیں ایک آدھ دفعہ کوئی سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہونا چاہیے تو بٹ امریکہ نے اپنی ویٹو پاور یوز کرتے اس کو نہیں ہونے دیا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ جیسا ملک گیا, وہاں سے بھی گویا کہ نیتن یاہو صاحب کے خلاف وار کرائمز کے اوپر ایک ججمنٹ آئی, لیکن کوئی اس کو امپلیمنٹ کروا سکا ہے؟ ہرگز نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ خود امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی ان فورمز کو اہمیت نہیں دے رہے, اور اس وقت امریکہ کا طرز عمل ہے گویا کہ طاقت کے ذریعے چیزوں کا ایڈریس کرنا, یہ بڑا ہی خطرناک ہے. پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل فورمز کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ گئی, اور دنیا کا جو آرڈر ہے وہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کس طرح چلے گی, اور وہ بھی طاقت کی زبان میں. تو میرے خیال میں اسی کو لے کے پوری دنیا میں ایک ضرور پریشانی موجود ہے, اور اس کو لے کے روس جیسا ملک بھی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بوشہر میں جو اسرائیل نے وہاں پہ نیوکلیئر پلانٹ کو اٹیک کیا, جہاں پہ 200 ورکرز ہیں رشین کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اور پیسفل پرپز کے لیے وہ انسٹالیشنز کام کر رہی ہے. تو گویا کہ ان تمام چیزوں کو لے کے رشیا ہو, یقینی طور پہ چین جیسا ملک, کیونکہ چین کے مفادات ہیں. کل کو اگر گلف آف عمان میں اور پرشین گلف میں یہاں پہ اگر امریکن پریزنس بڑھتی ہے تو یہ اگین ایک ٹریڈ روٹ ہے دنیا کے لیے, یہاں سے تجارت ہوتی ہے, تو میرا خیال میں ان کے لیے ہاسٹائل ہو جائے گا. تو ابھی تو کوشش ہو رہی ہے کہ تھرو ڈپلومیٹک چینل چیزوں کو ایڈریس کیا جائے, کہ جو بہتر طریقہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں پہلے بھی 2 عالمی جنگیں ہوئی, لیکن اس کے بعد ڈائلاگ کے تھرو چیزوں کو ایڈریس کیا گیا. تو ابھی بھی ایک پریشر بلڈ اپ تو ہو رہا ہے, لیکن یہ کس لیول پہ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ ایکشنز لینے ہوں گے, اور ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا ہوگا اسرائیل کو کہ اگر وہ نہ رکا تو پھر اس کے بعد دنیا کے کچھ اور ممالک بھی اس وار تھیٹر میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ سچویشن ڈی ایسکیلیٹ ہو پائے گی, ورنہ ابھی تو کچھ امکانات مجھے کم ہی لگ رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کا کیا سٹانس ہوگا, پاکستان's position and response regarding this Iran-Israel conflict؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری براڈ اینڈ فورن پالیسی کے ساتھ الائن کرے گی چیز کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں ہمارے اینڈ پہ تو یقینی طور پہ ہم نے انیشلی اس سارے سچویشن کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور ہم گویا کہ پچھلے دنوں جب مارکو روبیو صاحب نے کال کی تھی امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو, تو اگین ہم نے آفر کیا کیونکہ ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے ٹائز ہیں, ایک اعتماد کا تعلق بھی ہے, تو ممکنہ طور پہ ہم ایران کو کے ساتھ میڈیٹ کر کے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک تو ہمیں امریکہ سے کوئی ایسے اشارے نہیں ملے کہ ہمیں کوئی ایسا رول دیا جا رہا ہے. لیکن آج پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ وار ہمارے نیبرہڈ میں آ گئی ہے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر کی بارڈر لگتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہاں پہ سچویشن کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا یقینی طور پہ امپیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا. تو پاکستان ضرور اس معاملے پہ سوچ بچار کرے گا, اور ایک ریجنل اپروچ کے ذریعے پاکستان بھی کوشش کرے گا اس سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے.
بالکل. اور اگر ہم لوگ سیکیورٹی امپلیکیشنس پر آ جائیں پاکستان کی ود رسپیکٹ ٹو کہ اب پاکستان اپنے اب جس طرح ہم بارڈر کی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک 560 مائل کا بارڈر شیئر کر رہا ہے ایران کے ساتھ، ریگارڈلیس آف دیٹ ہم عرب نیشنز اور ویسٹرن الائز کے ساتھ بھی کس طریقے سے اس انفولڈنگ کرائسس کو ہینڈل کریں گے؟ میرے خیال میں ہونا تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر بھی ممالک اکثر یہی چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ ڈائلاگ کو آپ کو جگہ دینی چاہیے، اور ساتھ خود ایران بھی چاہتا ہے. ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ انفیکٹ وہ تو ڈائلاگ پروسیس بھی تھا جب اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ 5th راؤنڈ ہونے جا رہا تھا قطر میں امریکہ کے ساتھ، اور اس کے حوالے سے بڑی گویا کہ پازیٹیوٹی پائی جا رہی تھی کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہو جائے. لیکن آل آف سڈن یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو ابھی تک دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسرائیل نے یہ ایکشن کیوں لیا، اور مور امپورٹنٹلی ٹرمپ صاحب اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسے میں خود اس وار ارینا کے اندر خود شامل ہو گئے، اور بیک ہوم انہوں نے نہ تو سینٹ کو وہاں سے اپروول لی نہ تو کانگریس سے اپروول لی، تو گویا کہ انہوں نے خود امریکن کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہاں سے بھی ایک ہمیں ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل وائسز سننے کو مل رہی ہیں، ان کی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ود ان ہوم جو ان کے خلاف ایک وائسز آ رہی ہیں، اور ساتھ میں جو دنیا ان کو کہہ رہی ہے ان کو سننا چاہیے. ورنہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پہ تو نہیں، لیکن آگے چل کے یہ وار ایکسپینڈ کرے گی تو اس میں اور بڑے پلیئرز بھی آ سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں پوری دنیا انسٹیبل ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان اپنے اینڈ پہ جو آپ نے بات کی، تو پاکستان اپنی بارڈرز کو سیکیور کرے گا. آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ہاں گویا کہ ہم نے جب انڈیا کی جانب سے بھی اگریشن ہوا تو اس سے ہمیں یہ ایک امپریشن ملا ہے کہ ہماری ایئر یا ہماری جو گراؤنڈ پہ ہماری جو ایک طرح سے فورسز ہیں وہ ساری الرٹ ہیں، اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کی جانب کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے کیپیبل ہے. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ کون سی انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں اور کنٹریز جو ہیں وہ ابھی فی الحال بیسٹ پوزیشنڈ ہیں ود رسپیکٹ ٹو بینگ اے بروکر آف پیس بٹوین ایران اینڈ اسرائیل؟ میرے خیال میں دیکھیں اس وقت امریکہ خود تو اس سارے معاملے میں ایک پارٹنر بن گیا نا، فریق ہے، تو ہم اس سے تو بات نہیں کر سکتے کہ امریکہ اس میں کیا رول پلے کرے گا. لیکن بہرحال ان کے جو یورپی اتحادی ہیں بالخصوص جرمنی، فرانس، برٹن، جو ایک بڑے امپورٹنٹ ملک ہے، اور ان کے وزراء خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو انگیج کیا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا سینس پریویل کرے، اور ایسا نہ ہو کہ بلائنڈلی بالکل امریکن پالیسیز کو سپورٹ کیا جائے، اور ساتھ میں اسرائیل کی بھی جو انلیگل ایکشنز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. کیونکہ اگر کیا جائے گا تو آپ خبریں دیکھ بھی رہے، پڑھ بھی رہے، سن بھی رہے کہ اگر یہ وار پرولونگ کرتی ہے تو اس سے بالخصوص آئل پرائسز بہت اوپر جائیں گے، اور دنیا کی معیشت کے لیے آئل ایک انجن کا رول پلے کرتا ہے. اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ دنیا کی بہت ساری معیشتیں آلریڈی پریشر میں ہیں، انڈر سٹریس ہیں، تو اگر یہ آئل پرائسز اور اوپر جاتی ہیں تو اس سے تو یقینی طور پہ جو عالمی معیشت اس کے لیے بڑے خطرناک نتائج ثابت ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپی جو پلیئرز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک طرف ایران کا جو ڈائلاگ ٹیبل پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، دنیا کے دیگر ممالک جس میں چین، روس، پاکستان جیسے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ پروسیس کو انیشیٹ کیا جائے. وہاں پہ اگر یورپی یونین بھی آ کے ان ممالک کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی، اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ سچویشن ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گی. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ افتخار صاحب. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی ہماری کرنٹ سائیکولوجیکل سینٹیمنٹ کیا ہے کلیکٹیو کی، ہاؤ ڈو یو تھنک وی آر فیلنگ، ہاؤ ڈو یو تھنک بزنس از گیٹنگ افیکٹیڈ، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا ایک اسنیپ شاٹ ویو دیں گے؟ دیکھیں ہماری تو معیشت آلریڈی انڈر سٹریس ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وار کے شروع ہونے کے بعد ہارڈلی 10% پرائسز آئل کے اوپر گئی ہیں. اس کا امپیکٹ آپ نے فوری طور پہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس تو جو ریزرو رکھنے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی ہارڈلی کوئی 20 ڈیز کی ہے، اس سے زیادہ ہم ریزرو بھی نہیں رکھ سکتے. تو میرا خیال میں ہمارے لیے تو اور زیادہ پریشان کن صورتحال ہے اس وقت. تو ہمیں میرا خیال میں اس حوالے سے ایک بڑا پرویکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، ریجنل ممالک کے ساتھ مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی پلان آؤٹ کرنی چاہیے. سچویشن زیادہ دیر تک پرولونگ نہ کرے، اگر کرے گی تو پاکستان کی معیشت کے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. پبلک پالیسی کوئی اسی کے اکارڈنگلی ہے.